Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all will be in good health and mood. Today is 1st of July 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Unisoo. Today our topic is causes of regionalism. What are the factors that give rise to regionalism? So let us try to understand these factors, these causes. First is regionalism evolved when the national government tries to impose a particular ideology, maybe language or culture pattern over a particular state. This is evident from the anti-Hindi movement in the South Indian states as well as the anti-foreigner movement in Assam. Both were launched to protect their own culture. So first factor is that when the national government, the central or union government tries to impose its ideology, for example, language or some other culture pattern or some particular geographical area or some state, then the inhabitants of that region, the inhabitants of that state try to defend their culture, to preserve their culture, to preserve their language, to preserve their, we can say, ethnicity, whatever may be. So they organize protests, they organize the movements against this ideology of the union government, of the national government. So in this way, because every region has its own interests, every region has its own specific distinct culture or language traditions, so they are united and connected through these tradition, through this language or through a common culture. So when a central government or a union or national government tries to impose its ideology over that particular area, that particular region, that particular territory, then the inhabitants try to defend, they organize protests, they organize demonstrations, so in order to protect and preserve their identity. तो हम कह सकते हैं कि जो एक सबसे पहली जो वजह इसकी है वो ये है कि चूंकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, एक यूनियन है, चूंकि यहाँ पर जो यूनियन स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स में अगर आप जाओगे अलग अलग रीजन्स में, तो किसी ना किसी बुनियाद पर वो स्टेट्स वजूद में आई हैं. कहीं वो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर अक्सर जो स्टेट्स हैं उनकी बुनियाद लिंग्विस्टिक है. जैसे आप महाराष्ट्र, वहाँ पर लैंग्वेज है मराठी. इसी तरह आप देखोगे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, तो वहाँ पर तमिल बोली जाती है. इसी तरह आप देखोगे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो अपनी एथनिसिटी की बुनियाद पर अलग अलग स्टेट्स बने हैं. लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक अहम वजह है यहाँ पर, सबसे बड़ी जो वजह है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ है, वो है लिंग्विस्टिक. इसी तरह हम कह सकते हैं जब नेशनल गवर्नमेंट उन स्टेट्स पर, उन रीजन्स पर अपनी कोई आइडियोलॉजी, अपना कोई नज़रिया या अपनी लैंग्वेज थोपना चाहता है, उन पर लागू करना चाहता है, तो उस सूरत में क्या होते हैं, वो अपने वो जो उस रीजन के रहने वाले होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए, अपने तमद्दुन को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी ज़ुबान को महफूज करने के लिए, अपनी ज़ुबान की उस हम कह सकते हैं उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो मूवमेंट्स या प्रोटेस्ट्स या डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, एहतिजाज करते हैं, तहरीकें चलाते हैं. तो इसकी मिसालें बहुत सारी हैं. जैसे साउथ इंडियन स्टेट में, चूँकि आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, इसमें जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया. हालांकि अगर आप देखोगे हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है. तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने इस चीज़ का एंटी हिंदी जो मूवमेंट चलाया था, तो इस चीज़ की मुखालफत की थी. तो उन्होंने अपने उस साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, तो उनको एक ही दायरे में, एक ही हम कह सकते हैं एक ही छत के नीचे लाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए, जो कि इस हिंदी या हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट की एक आइडियोलॉजी उन पर इम्पोज की गई थी, उसके खिलाफ तहरीकें चलाई. इसी तरह आसाम में जो वहाँ पर चूँकि जो बाकी
ریاستوں سے یا باقی علاقوں سے باقی ریجن سے لوگ آتے تھے ان کے خلاف انہوں نے تحریکیں چلائی، چونکہ ان کو لگا کہ یہ ہمارے کلچر ہمارے ایتھنیسٹی کو یہاں پر مطلب اس کو بگاڑ دیں گے، تو وہ اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے پھر اینٹی فارینر موومنٹ چلائی۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا کہ یہ ریجنلزم جو ہے، جو علاقائیت ہے، اس کو ایک ترویج ملتی ہے۔ تو لوگ ریجن کی بنیاد پر، اس کی بہت ساری بنیاد مطلب وجہ ہو سکتے ہیں، جیسے لنگوسٹک یا ایتھنیسٹی ہو سکتے ہیں، کلچر ہو سکتا ہے، کامن کلچر ہو سکتا ہے، تو اس بنیاد پر اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ پھر اپنے ریجن کو، اپنے ریجن کے مفادات کو محفوظ ہے، ان کے تحفظ کے لیے تحریک چلاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر یہ ریجنلزم، یہ جو علاقائیت ہے، یہ جنم لیتا ہے۔ نیکسٹ از the continuous neglect of an area or region by the ruling party and concentration of administration and political party has also given rise to the demand for decentralization of authority and bifurcation of unilingual states. Next is that as we I read that the main reason, the main factor that has emerged as in the organization of the states is linguistic. But in some cases, we have seen bifurcation of a state region who have a common language. تو وہاں پر بھی ہم نے کچھ ایسے کیسز دیکھے، ایسی مثال دیکھیں جہاں پر ایک ہی جو اسٹیٹ ہے جن کی زبان ایک ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی اس پرٹیکولر جیوگرافیکل ایریا کے جو باشندے ہیں، اس کے اندر بھی ریجنلزم کریٹ ہوا ہے، اس کے اندر بھی ریجنلزم جو ہے، جو علاقائیت ہے، وہ تصور مطلب پیدا ہوا ہے۔ تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ کہیں کہیں جیسے ایک اسٹیٹ کے اندر مختلف جو ڈویژنز ہیں یا ریجنز ہیں، ان کو جو سرکار ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، کچھ علاقوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، وہاں پر زیادہ ڈیولپمنٹ ورک، زیادہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان کی طرف دھیان دیا جاتا ہے، ایجوکیشن کی طرف، روڈز کی طرف، الیکٹرسٹی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ، سینیٹیشن، باقی جو بھی فیسلٹیز ہے ان کو زیادہ بڑھاوا ملتا ہے۔ اب کچھ علاقے ایسے ہیں جن کی طرف ایڈمنسٹریشن کم توجہ دیتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو علاقے ہیں جہاں پر ایڈمنسٹریشن کی کم پہنچ ہوتی ہے، جہاں پر ایڈمنسٹریشن کا کم، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ان کا رول کم ہے، یا وہ وہاں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، تو اس علاقے کے لوگ خود کو ایک الائنیشن، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ ایک دوسرا سلوک کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر اس علاقے کے لوگوں کے اندر ایک علاقائی جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی پھر وہ مختلف جو مومنٹس یا مختلف جو پروٹیسٹ آرگنائز کرتے ہیں، تو اس چیز کی بنا پر بھی یہ تصور، یہ سوچ، یہ ذہن ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس صورت میں بھی یہ علاقائیت یا ریجنلزم اس کو ترویج ملتی ہے۔ وہ کہ جو ایک یونیلنگول اسٹیٹس ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، لیکن اس اسٹیٹ کے اندر بھی، اس ریجن کے اندر بھی پھر اندرون سے بھی ریجنلزم کی جو ایک سوچ ہے وہ اس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ علاقے جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو حکومت ہے، وہ ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتی ہے، ان کے لیے یہاں پر زیادہ ویلفیئر پروگرامز نہیں ہے، تو پھر وہ اسی بنیاد پر وہاں پر تحریک یا کوئی پروٹیسٹس آرگنائز کر کے اپنے اندر ایک اس جذبے کو، اس علاقائی جو ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر وہ آرگنائز ہوتے ہیں، وہ یونائٹ ہوتے ہیں، تو پھر دھیرے دھیرے یہی چیز ریجنلزم کا باعث بنتی ہے۔ نیکسٹ از the low rate of economic growth, investment, infrastructure, and social expenditure by the state on health, education, and sanitation can also be a reason for the development of regionalism. تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ کسی علاقے میں، جیسے فار ایگزامپل اگر ہندوستان کو ہم دیکھیں گے، تو یہاں پر مختلف جو اسٹیٹس ہیں، تو ہر اسٹیٹ میں الگ الگ حکومت ہے، مطلب وہاں پر اپنی اپنی حکومت ہے، تو کچھ اسٹیٹس میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، کچھ اسٹیٹس میں جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ زیادہ
فنڈس ایلوکیٹ کرتے ہیں کچھ اسٹیٹس کے لیے، جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، نیشنل گورنمنٹ ہے، وہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلیکسیبل ہے، یا ان کے لیے زیادہ وہاں پر جو فنڈس ایلوکیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں، تو ان کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے. تو اس بنیاد پر بھی پھر ملک کے اندر جو کچھ علاقے ہیں، کچھ ریاستیں ہیں، جہاں پر جو سرکار ہے، جو نیشنل گورنمنٹ ہے، وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، بہت زیادہ فنڈس الوکیٹ نہیں کرتے، تو کچھ اسٹیٹس پھر اسی چیز کی بنیاد پر خود کو الگ ہی سمجھتے ہیں. وہ اپنے ریجن کے مفادات کے خاطر پھر اپنے جو ریجن کے انہیبیٹنٹس ہیں، اس علاقے کے جو لوگ ہیں، اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، ان کے اندر ایک ہی سوچ پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. وہ جو ریجنلزم ہوتا ہے، علاقائیت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی اس کا باعث بنتی ہیں. نیکسٹ از the sons of the soil doctrine, which after 1950 in competition between local youth and migrant for employment has led to the development of regionalism not only in rural areas but also in cities. Next is the sons of the soil doctrine. In it is, we can say, emphasized that the soil, the state, the region belongs to those people who speak the language of that region, who are born in that region. تو اس میں یہ جو سنس آف سوائل ڈاکٹرین ہے، اس کے مطابق یہ ریجنلزم کو ایک ترویج دینے والا ایک نظریہ ہے، جس کے اندر یہ سوچ ہے کہ جو ایک علاقہ ہے، جو ایک ریجن ہے، اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ریجن انہی کا ہے جو وہاں کی زبان بولتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کے جو باشندے ہیں. اب جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہاں پر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، باقی جو فیسلٹیز یا پروگرامز یا اسکیمز ہیں، ان میں ان کا حق، ان کا ہم کہہ سکتے پارٹیسپیشن نہیں ہونا چاہیے. تو اس بنیاد پر بھی، جیسے میں نے آپ کو کل بھی بولا کہ جیسے مہاراشٹرا کے اندر یہ تحریک چلائی گئی، اسام کے اندر یہ تحریک چلائی گئی، جو اسام کے جو مہاراشٹر کے اندر جو نارتھ انڈینز تھے ان کو باہر نکالا گیا وہاں سے، وہاں پر ان کو، کیونکہ وہ ایک ریجنلزم سوچ کے تحت تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا ریجن ہے، تو جو باہر کے لوگ ہیں ان کو وہ آؤٹ سائڈر سمجھتے. اسی طرح آسام کے لوگوں نے بھی ایک تحریک چلائی. تو اس صورت میں کہ جو سنز آف سوائل ڈاکٹرین ہے، اس کے مطابق جو لوگ وہاں کی زبان بولتے ہیں، لنگوسٹک اور لینگویج، تو وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں. وہی جو علاقہ ہے وہ انہیں کا ہے، وہاں پر انہیں کا حق ہے جابس پہ، باقی جو فیسلٹیز ہیں، باقی جو اسکیمز ہیں اور جو بھی اپرچونیٹیز ہیں، ان پہ صرف انہیں کا حق ہے. تو اس صورت میں کیا ہوا کہ جب کسی علاقے، کسی اسٹیٹ کے اندر باہر کے لوگ آئے، وہاں پر جاب کرنے لگے، وہاں پر کچھ اور تجارت کرنے لگے یا وہاں پر رہنے لگے، تو ان کے اندر جو وہاں کے جو لوگ تھے، تو ان کے اندر یہ سوچ تھی، تو اس بنیاد پر انہوں نے تحریکیں چلائی. تو پھر کلیشز یہاں پر کریٹ ہوئے، جس کی بنیادی ریجنلزم تھی. تو یہ چیزیں بھی جو سنس آف سوائل ڈاکٹرین ہے، تو اس کے اندر یہ سوچ ہے، یہ ذہن ہے کہ جو ایک اوریجن ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کی زبان بولتے ہیں. تو باہر سے آنے والے لوگوں کا وہاں پر کوئی حق نہیں ہے.